नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम हो कि ये हमारा चौथा एपिसोड है और हमने अपने पिछले एपिसोड में मुसलसल जो आप तक बातें पहुँचाईं वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस से रिलेटेड थीं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं मोहम्मद हसनैन बाकरी साहब क़िबला, जो आप तक वो अहम तरीन बातें पहुंचा रहे हैं। यकीनन आपको मालूम तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रा ज़हूर शक व शुबा हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मौलाना साहब का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मुसलसल आपकी गुफ्तगू जारी है और जैसे कि आपने अपनी वजाहत में हदीसों के ही सिलसिले से हमारे नाजरीन तक ख़ासकर वो अहम तरीन बातें पहुँचाईं, जो हमारे पास कुछ सवाल भी आए व्हाट्सएप के ज़रिए। उसमें जो हमने खैर पिछला सवाल आपसे वाइंड अप के समय किया था, टाइम पर किया था कि अगर कोई मुज्तहिद, कोई मर्जा की तरफ से फ़तवा आता है, अब जब फ़तवा आ चुका है तो उस फतवे के बरक्स हम ये सोचें कि ये सही है या नहीं सही है, तो हम हदीसों को ढूंढने लगें, हदीसें तलाश करने लगें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व आलिहि। एक दफ़ा फिर मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू भी हम लोगों की इंशाअल्लाह मुफीद वाक़ हो, और ये भी एतराफ़ और इक़रार भी कि कोई इल्म का दावा नहीं है। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ, किसी हद तक कोशिश है कुछ बातें बिलखुसूस नौजवानों तक पहुँच जाएं। जैसा कि आपने सवाल किया, अव्वलन इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ तक़लीद किसको कहते हैं। जी देखिए, तक़लीद बसा औक़ात गलतफ़हमी होती है कभी कभी, और बाज़ लोगों को बाज़ अल्फाज से चिढ़ होती है। जी भाई आप नाम उसका कुछ भी रख दीजिए, असल मामला यह है कि हमारे यहाँ शियों के यहाँ, अहले बैत के चाहने वालों के यहाँ दीन और शरीयत सिर्फ़ अल्लाह की है। जी यानी आज जो हमारे पास इस्लाम है, आज जो हमारे यहाँ शरीयत है, आज जो दीन है, वो हमारा अक़ीदा है कि 100% अल्लाह वाला दीन है, शरीयत अल्लाह वाली है। यानी जिसका इख्तिताम गदीर पे हो गया, यानी गदीर में जो आयत नाज़िल हुई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, इसका एक मफ़हूम यह है कि दीन मुकम्मल हो गया है। दीन मुकम्मल होने का मतलब वो दीन कहाँ से मुकम्मल हुआ? अल्लाह की तरफ से मुकम्मल हुआ। हत्ता यहाँ हमारा अक़ीदा है कि पैगम्बर भी अपनी मर्ज़ी से दीन नहीं बता रहे थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से खाली लेकर आए थे। जब पैगम्बर उस दीन और शरीयत को लेकर आए हैं, ख़ुद कुछ नहीं किया है, तो उसके बाद जो हमारा सिलसिला है पैगम्बर के जानशीन खिलाफत का और या रहबरियत का, जिसका सिलसिला अमीरुल मोमिनीन शुरू हुआ हो, जो आज भी 12वें की शक्ल में जारी है, इन लोगों ने भी उस शरीयत को बदला नहीं है। ऐसा नहीं कि जो उन्हें अच्छा लगा हो बता दिया है, जो ख़राब लगा नहीं, ये लोग भी उसी दीन के मुहाफ़िज़ थे जो अल्लाह की तरफ से आया था। बेशक। यानी मज़हब अहले बैत शियत जिस इस्लाम का मानने वाला है, वो इस्लाम इलाही है। तो जब हमारा अक़ीदा ये है कि पैगम्बर नहीं बदला है, सिर्फ पहुँचाया है, मासूमीन ने नहीं बदला है, सिर्फ हिफाजत की, तो फिर ये हक़ किसी को नहीं हो सकता है कि उनके बाद कोई तब्दीली कर दे। तो आज भी जो शरीयत है वो इलाही शरीयत है, इलाही कानून, इलाही दीन है। बात सिर्फ वहाँ तक पहुँचने की है, उस दीन और शरीयत तक पहुँचने की है। जब उस दीन और शरीयत तक पहुँचने की बात आए, तो जब मासूम मौजूद है, इमाम मौजूद है और हम उसके सामने हैं, तो ज़ाहिर बात इमाम से जाएंगे पूछ लेंगे। लेकिन जब हम इमाम के सामने ना हो, हत्ता इमाम के ज़माने में भी ऐसे हालात अक़लन पेश आए, तारीख़ मौजूद है कि इमाम मसलन मदीने में है और मानने वाले दूसरे शहरों में, तो जो दूसरे शहरों में उन लोगों तक वो दीन कैसे पहुँचेगा, शरीयत कैसे पहुँचेगा? इमाम ख़ुद मदीने में तशरीफ़ फरमा, तो इमाम अपना नुमाइंदा बनाते थे, इमाम अपनी जानिब से वकला को भेजते थे, इमाम अपनी जानिब से लोगों को भेजते थे जो इमाम की तरफ से इमाम के पैगाम को पहुँचाते थे, इमाम की शरीयत को पहुँचाते थे। अब वो लोग जो उस नुमाइंदे से शरीयत को ले रहे हैं, इसको आप कौन सा उन्वान देंगे? यानी जो बीच में वास्ता है, इसी चीज़ को हमारे यहाँ तक़लीद कहते हैं। यानी अपने और इमाम के दरमियान किसी ऐसे को वास्ता बनाना जिसकी तायीद उधर से हो। और फिर दूसरी तरफ हत्ता ये तसव्वुर इमाम के ज़माने में भी है, साफ साफ इस तरह के अल्फाज मासूम की ज़बान मुबारक पर आए, इजलिस फिल मस्जिद वफ़्तिन नास, मजलिस मस्जिद में बैठो, लोगों को फतवा दो। यानी इमाम ख़ुद इल्म देकर, उनको समझा कर, उनको बताकर, शरीयत बताकर उनको बैठाते थे कि जाओ लोगों तक दीन पहुँचाओ, वो वाला दीन जो अल्लाही दीन है।
تو پہلی چیز ہے کہ ہمارا آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ دین و شریعت صرف اللہ کی ہے. بحث آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس الہی دین تک کیسے پہنچیں گے، چونکہ اس دین کے مقابلے میں بہت سے دین سامنے آئے ہیں، اس شریعت کے مقابلے میں بہت سی شریعتیں سامنے لائی گئیں. تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں، کیسے پتہ لگائیں کون سی الہی شریعت و الہی دین ہے، کون سی لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی یا گھٹائی بڑھائی ہوئی دین و شریعت ہے. تو اب اس شریعت تک پہنچنے کے لیے بالخصوص غیبت کے زمانے میں ایک راستہ عقلاً یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی نالج ہو، اتنا علم ہو، اتنی صلاحیت ہو، جس کو میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ یعنی جس کو ہمارے اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو، یعنی ہمارے پاس اتنی نالج آ جائے کہ اس الہی دین و شریعت کو ہم پہچان لیں، سمجھ لیں. جتنی شریعتیں بنائی گئی ہیں اس میں اور اس میں ہم فرق پیدا کر لیں کہ یہ الہی شریعت ہے، یہ دوسروں کی گھٹائی بڑھائی والی شریعت ہے. تو اتنا علم ہو جائے، اتنی صلاحیت ہو جائے، اتنی مہارت ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ آزاد ہیں، یعنی اس کو ہمارے اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں. جب اتنی نالج ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی مہارت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یا تو ہم بھٹکتے رہیں، اس لیے کہ یہ مسلم ہے کہ صرف ایک ہی شریعت نہیں، اس شریعت کے مقابلے میں ہزاروں شریعتیں بنائی گئی ہیں، ہزاروں دین بنائے گئے، ہزاروں مذہب ایجاد کیے گئے. تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ عام آدمی، ایک معمولی علم رکھنے والا کیسے پتہ لگائے کون صحیح شریعت ہے؟ بے شک. اب ظاہر بس سوال یہ اس شریعت تک ہمارے پاس نالج نہیں، علم نہیں ہے. اسی علم نہ ہونے کی بنا پر، اسی نالج نہ ہونے کی بنا پر ہم کسی عالم کو ذریعہ بنائیں، جس کے لیے بہت سی روایتیں معصومین کی ہیں، تائید معصوم کی ہے، واقعات ہیں معصومین کے، کہ ایسے لوگوں کی تائید کی ہے کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان ذریعہ بنے. تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اولاً تقلید کا ہمارے ہاں مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی لا علمی، نادانی یا کم علمی، جہالت، جو بھی کہہ لی، اس کی وجہ سے ایک ماہر، ایک عالم کو ذریعہ بنا لینا امام تک پہنچنے کا. تو اولاً تقلید نام یہ نہیں ہے کسی غیر معصوم کی بات ماننے کا، تقلید نام ہے کہ امام کے نہ ہونے کی صورت میں کسی غیر معصوم سے امام کی شریعت کو لینا، ایسے غیر معصوم سے جو کسی حد تک امام کی شریعت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اولاً مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے، جو آپ نے سوال کیا، مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے اپنی رائے نہیں پیش کر رہا ہے، مجتہد اپنے علم کی بنیاد پر امام کی رائے کو پیش کر رہا ہے. مجتہد یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس الہی شریعت کو پہنچائے جو غدیرت میں مکمل ہوئی تھی. تو جب مجتہد الہی شریعت کو پہنچا رہا ہے، امام کی رائے کو پیش کر رہا ہے، امام کی بات کو بیان کر رہا ہے، تو اب ہمیں اس کے مقابلے میں کسی بھی روایت کی طرف جانے کا حق بھی نہیں ہے. بے شک. یہ حق یا تو صرف اس کو ہے کہ جو اسی لیول کا ہے، یعنی دوسرا مجتہد، وہ جائے گا دوسری روایات کو دیکھے گا، قرآنی آیات کو دیکھے گا، وہ امام کی مرضی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کے مقابلے میں کسی کو حق ہے جستجو کرنے کا، اس کو ہے جو اسی معیار کا ہو، جس کے پاس اتنا علم ہو. آج ہمارے علماء میں یہ ہے بھی، باب اجتہاد کھلا ہوا ہے، لوگ لیکن عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ مجتہد کے فتوے کے مقابلے میں، مجتہد کی رائے کے مقابلے میں کسی روایت کو بنیاد بنائے. عام طور پر ایک غلط فہمی ہمارے ہیں بعض نوجوانوں کی ہوتی ہے کہ بھائی ایک طرف توضیح المسائل میں فتویٰ لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی اس کے مقابلے میں کوئی روایت آ جاتی ہے، تو وہ ایک عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ بھائی ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، ہم ان کو مانیں یا مجتہد کے فتوے کو مانیں. اولاً یہ غلط فہمی ہے کہ فتویٰ کسی مجتہد کی رائے ہے. فتویٰ بظاہر جو توضیح المسائل میں فتویٰ لکھا ہے اس میں کسی امام کا نام نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ فتویٰ امام کی روایت و قرآنی آیات کا نتیجہ ہے. بے شک. اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا ہے، یعنی صحیح ہے اس پہ کسی امام کا نام نہیں لکھا، لیکن در حقیقت وہ امام اور قرآن اور پیغمبر کی گویا مرضی کو اس نے روایت کی شکل میں یا اپنے فتوے کی شکل میں پیش کیا. اب اگر ہم اس کے مقابلے میں کوئی روایت کو لا رہے ہیں، گویا ایک روایت کے مقابلے میں دوسری روایت کو لا رہے ہیں، آیت کے مقابلے میں روایت کو لا رہے ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ آیت کے مقابلے میں روایت کو لائیں یا ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کو لائیں؟ اس وقت حق ہوگا کہ جب ہم اتنی مہارت و صلاحیت رکھتے ہیں، جو ہے نہیں. تو اب کبھی بھی ہم یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ بھائی مجتہد کی رائے کو مانیں یا امام کی بات کو مانیں. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مجتہد، ہم یہ کہتے ہیں مجتہد اپنی بات کر رہا ہے، اپنی رائے نہیں، جب اپنی رائے نہیں پیش کر رہا بلکہ امام کی رائے کو پیش کر رہا ہے، قرآنی آیات کو پیش کر رہا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کسی روایت کی طرف نظر کرنے کا بھی. اگر بالفرض ہمیں کوئی روایت نظر آ رہی ہے تو اتنا تو حق ہے کہ ہم جا کر کسی عالم سے پوچھیں بھائی اس روایت کا مطلب کیا ہے. ہمیں انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے کیسے فتویٰ دے دیا، یہ روایت موجود تھی. بالکل. آپ جس روایت کو لے کر آ رہے ہیں اتنا یقین ہے کہ آپ کو ایک روایت پتہ ہے، اس مجتہد کو اسی ٹاپک پر ہزار روایتیں پتہ ہیں. آپ نے ایک کتاب میں ایک روایت دیکھی، اس سے ہزاروں گنا اس نے روایتیں دیکھی ہیں. تو ان ساری روایت کو دیکھ کر وہ نتیجہ، جیسے درمیان میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک روایت کو بنیاد بناتے ہیں، مجتہد اس طرح کی ہزاروں روایتیں رکھتا ہے سامنے.
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. ضروری نہیں کہ ہم سمجھیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس روایت کا صحیح ہونا ثابت ہو. صرف کتاب میں لکھا ہونا ضروری. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد ایک رائے دے رہا ہے, ہم فلاں کتاب سے ایک روایت لے کر, فلاں کتاب میں روایت موجود ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ روایت صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے. پہلا مرحلہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ روایت صحیح ہے. کون بتائے گا؟ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے. اتنا علم نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ روایت صحیح, یہ بھی وہی مجتہد بتاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس روایت سے جو ہم سمجھے ہیں وہ بھی صحیح ہے, صحیح نہیں ہے. ضروری نہیں کہ جو ہم سمجھیں ہوں. ظاہر سی بات, جتنا ہمارے پاس علم ہے, نالج ہے, اتنا ہی تو ہم سمجھیں گے. جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ زیادہ سمجھے گا. تو اس روایت کا مطلب سمجھ لینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو اولاً یہ فکری ہم چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہم روایات کو بنیاد بنائیں. ہم اس زمانے میں, غیبت کے زمانے میں, یا تو خود مجتہد ہو جائیں تب روایات کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے کہ ہمارے بہت سے علماء ابتداءً گزرے ہیں جو آج ایک لفظ سے غلط فہمی ہوتی ہے, جن کو ہمارے اخباری علماء کہا گیا ہے. ابتدائی اخباری علماء, وہ در حقیقت ایسے اخباری تھے جو خود اصولی تھے, یعنی خود مجتہد تھے. جیسے میں نے کہا تھا کہ دو راستے ہیں, یا تو آدمی مجتہد ہو جائے, یعنی خود ان روایات کو سمجھ سکتا ہو. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ فیض کاشانی تک پہنچ جائیں, یعنی اتنے بڑے عالم ہو جائیں, تو آپ کے اوپر تقلید حرام ہے. خود ہماری شریعت کہتی, خود آج کا مجتہد سیستانی صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اتنی نالج ہے کہ آپ فیض کاشانی مرحوم کے علم کے تک پہنچ جائیں, تو پھر آپ کے لیے تقلید نہیں ہوگی, آپ اپنے علم پہ عمل کریں گے. تو وہ جو ہے اگر اخباری ہیں تو اخباری اس معنی میں ہے کہ ان کے لیے, ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ روایات سے نتیجہ نکال سکتے ہیں, وہ آیات سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. لیکن عام آدمی وہ گویا اخباری نہیں بن سکتا اس معنی میں. آج تو البتہ اس کا ایک غلط مفہوم ہی نکال لیا گیا ہے, جس سے گویا نتیجہ نکالتے ہیں وہ اخباری تھے. ہم بھی بھائی وہ کہاں, وہ خود مجتہد تھے, وہ خود اتنی صلاحیت, اگر آپ وہاں تک پہنچے تو ٹھیک. لیکن آج کے معنی میں جو اخباری ہے, اخباری کا مطلب ایک روایت ہمیں کتاب مل گئی, نہیں یہ روایت ہم لیں گے. بھائی امام کی بات مانیں, بھائی امام کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہے ہمارے اندر. آج ایک معمولی سا کوئی دنیاوی معاملہ تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. دین کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں بھائی ہم دین سمجھ لیں گے. دین اگر روایتوں سے ہوتا ہے ٹھیک تھا کہ ہم روایت کو بنیاد بنائیں. جب دین روایتوں سے نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن ہے, دوسرا عقل ہے, شعور ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر صرف روایتوں ہی کو بنیاد بنا لی, آج بہت سے عقائد سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر وجود روایت دلیل ہو جائے, جو لوگ اخباریت کا دعویٰ کرتے ہیں, بھائی جو لکھا ہے, لکھا ہوا تو یہ بھی ہے کہ میں بہرحال بات سے شاید نہ کہنا چاہیں, لیکن بات آگے ہی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا امیر المومنین نے بیعت کی ہے. تو بھائی اگر ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جو لکھا ہے وہ مانیں گے, تو چلیے اس کو بھی مانیے, جبکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. صرف ایک روایت نہیں ہے, اس کے علاوہ ہزاروں روایتیں تو ہیں کہ جہاں پر جن سے ثابت ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی. دوسری طرف عقل و فکر بھی ہے کہ امیر المومنین جیسا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. بے شک. دوسرا یہ ہے کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. ہمارے مثلا اصول کافی, حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ ہمارے قرآن میں تحریف ہوئی ہے, بعض روایتیں اس طرح کی. تو قرآن کتاب میں روایت ہونا دلیل نہیں ہے. یہی روایت قرآن کے قانون کے خلاف ہے, قرآن کی آیت کے خلاف ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب امام کی روایت موجود ہے, تو ہم آیت کو مانیں گے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں, ہم روایت کو مانیں گے. تو اسی لیے کہا کہ خود روایت کا ہونا دلیل نہیں ہوتا ہے, خود روایت موجود ہے یہ کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس چیز کو کون سمجھے گا, وہی سمجھے گا مجتہد. لہٰذا ہم یہ غلط فہمی ایک جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس کو ہم ذہن سے نکالیں کہ اور امام کی شریعت تک پہنچیں, امام کی رائے تک پہنچیں. دین کو اپنے مزاج والا دین نہ سمجھیں. آج دنیا کا معاملہ ہے کہ جو اچھا لگے وہ دین ہے. نہیں, اچھا نہیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے آگے ہمیں سر جھکانا. اس قانون تک پہنچنے کے لیے پہلے پیغمبر ہیں, پھر اہل بیت ہیں, پھر اس زمانے میں غیبت کے زمانے میں مجتہدین ہیں. بے شک. تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بنا تصدیق کیے ہوئے کسی بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں, اور جس کے بارے میں خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے, تو ہم چاہیں گے وہ بھی خاص کر ناظرین کو بتا دیں. دیکھیے اس سلسلے میں جیسا کہ اب تک گفتگو میں تھا کہ ہم خود یا تو یعنی ناسمجھی میں بہت سے کام کرتے ہیں, جو اب کم از کم اس گفتگو کے بعد تھوڑا ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ بھئی معاملہ کسی غیر معصوم کا نہیں ہے, کسی مجتہد کی پیروی کا نہیں ہے, کسی مجتہد, ہم نے اسی لیے کہا کہ مجتہد ہمارا ذریعہ ہے. جب مجتہد ذریعہ ہے تو اب اس کے مقابلے میں ہم روایات کو کیوں بنیاد بنائیں, اور پھر روایات کو بنیاد بنا کر ہم کوئی چیز پیش کرنے کا حق کہاں سے رکھتے ہیں. بھائی اگر ہم کو ایک ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھی, اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ یہ مرض ہے,
آیا آپ ہمیں حق دیتے ہیں کہ ہم جا کر اپنی ایک رائے پیش کریں کہ نہیں یہ نہیں فلاں مرض ہے، یا وہ ڈاکٹر کی ٹیم تشخیص دے رہی ہے کہ بھئی اس مرض کا یہ علاج ہے، ہم آ کر کہیں گے نہیں اس کا یہ علاج؟ تو ہر آدمی کہے بھئی آپ جب اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں تو آپ کو کیا حق ہے؟ خالی ایک دو چیزیں دیکھ کر کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ دین و شریعت میں بھی ہے کہ وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن بھی ہے، ان کے سامنے روایات بھی ہیں، ان کے سامنے قول معصوم بھی ہے، فعل معصوم بھی ہے، تقریر معصوم، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ لہٰذا جو وہ بات بتا رہے ہیں، امام کی بات بتا رہے ہیں، ہم بہرحال یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں الہی قانون پر عمل کرنا ہے، الہی شریعت پر عمل کرنا ہے، الہی دین کو ماننا ہے۔ الہی دین کون ہے؟ کہ جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اور آل پیغمبر نے جس کی حفاظت کی ہے، جس کے محافظ وہ ہیں۔ اب اس الہی شریعت تک پہنچنے کے لیے جہالت کے ذریعے سے ہم اس الہی شریعت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ہم چاہیں کہ ہم کچھ نہ پڑھیں کچھ نہ لکھیں، اس الہی شریعت کو پہنچنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یا تو ہم خود علم حاصل کریں، اتنی مہارت حاصل کریں، یا یہ ہے کہ علماء کے ذریعے سے ہم پہنچے جو واقعاً علماء ہیں۔ چونکہ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود معصوم اگر ہر عالم صحیح ہوتا تو معیار نہ بتاتے، تو اس معیار پر جو معصوم کا بتایا ہوا ہے، اس معیار وجہ سے پیغمبر کے بعد ہر جانشین پیغمبر نہیں بلکہ جو معیار پر پورا اتر رہا ہو۔ یہی معاملہ غیبت کے زمانے میں کہ غیبت میں امام اور ہمارے درمیان جو رابطہ ہوگا وہ امام کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہو۔ جو پورا اترتا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ شریعت امام کیا ہے، امام کی مرضی کیا ہے، وہ الہی قانون کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس الہی قانون کے مقابلے میں جو دوسرے قوانین، دوسرے شریعتیں بنائی گئی ہیں یا گڑھی گئی ہیں جس میں گھٹایا بڑھایا گیا ہے، وہ کیا ہے۔ مولانا صاحب، جو لوگ تقریر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اوریٹر ہو، مولانا ہو، جو اسپیچ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو تقریر سنتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان دونوں کے لیے کوئی ایک اچھا سا پیغام دے دیں۔ بہرحال یہ پیغام دینے کا حق تو خاص کر مقررین کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، مراجع بالخصوص علماء ہیں، اور اگر ہم کتابوں سے یا آج کل بعض رسائل و مجلات سے جڑے رہیں تو مراجع وغیرہ بھی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، پیغامات دیتے رہتے ہیں۔ خود معصومین کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ابھی ادھر ہی محرم سے قبل آیت اللہ سیستانی کا ایک پیغام مقررین کے لیے، خطبہ و ذاکرین کے لیے تھا، یا آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان کا پیغام مراجع یہ مقررین اور خطبہ و ذاکرین کے لیے تھا۔ لیکن ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے بہرحال بیان کرنے میں ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم تقریر کر رہے ہیں یا شریعت کو بیان کر، چونکہ مجلس کا دیکھیں مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم چاہتے ہیں، ہمیں اچھی لگ رہی وہ ہم پہنچا دیں، یا پبلک جو بیٹھی ہے، سامعین جو بیٹھے ہیں، ان کا یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک ہمیں اچھا لگ جائے یا ہمارے مزاج کے حساب سے کوئی گفتگو ہو جائے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ مجلس کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جو الہی قانون، الہی شریعت، جس کو ہم پیغام اہل بیت کہتے ہیں، جس کو مشن اہل بیت کہتے ہیں، جو وہ لوگ لے کر آئے تھے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچے۔ یعنی ہماری ذمہ داری ہم پہنچائیں، سامع کی ذمہ داری اس چیز کو سنیں۔ جب یہ چیز ہمیں سننا ہے جو الہی قانون ہے، الہی شریعت ہے، تو اب ظاہر ذمہ داری بھی ہوتی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا پہنچا رہے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ کنفرم نہ ہو کہ ہم کیا پہنچا رہے ہیں، اس وقت تک ہمیں حق نہیں زبان کھولنے کا۔ یعنی ہم ممبر پہ آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو وہ چیز پہنچانا ہے کہ جس کو اہل بیت نے بچایا ہے، ہمیں وہ چیز پہنچانا ہے کہ جس کی اہل بیت نے حفاظت کی ہے، ہمیں وہ چیز پہنچانا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارا نبی لے کر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کو اس چیز کا علم ہو۔ بے شک۔ یعنی جو چیز ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، جو چیز پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس چیز کا ہمیں علم ہو۔ یعنی پہلے خود ہم شریعت کو جانتے ہوں، شریعت سے آشنا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کسی کو اسپیچ کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ فلاں ٹاپک پر یہ جانتا ہے۔ بے شک۔ تو اگر مجلس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت کا پیغام پہنچانا، اہل بیت کی دین، اہل بیت کی شریعت پہنچانا، تو سامنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی شریعت و دین کو جانتا ہو۔ چونکہ خوش کرنے کا معاملہ نہیں، خوش کرنے کی بہت سی جگہیں ہیں، تو پہلے ایک اس کو اس چیز کا علم ہو، جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا ہے اس چیز کو جانتا ہو۔ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں علم ہو۔ دوسری چیز ہے ہم کس کے لیے آئے ہیں، ہم پبلک کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں احساس ہو، ذمہ داری محسوس کر کے ہم آئیں، اور پھر کم از کم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اتنا یقین ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں بلکہ آخرت بھی ہے۔ یعنی اگر ہم 1 گھنٹہ آ کر بیٹھے ہیں تو اتنا یقین ہے کہ اس آخرت میں ہمیں اس 1 گھنٹے کا بھی حساب دینا ہے۔ بے شک۔ تو ہم بولتے وقت یہ بھی سوچیں کہ اس 1 گھنٹے کا ہم وہاں جواب دہ ہوں گے، یا وہاں ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا پہنچایا تھا۔ تو معلوم ہو، یہ احساس ہو کہ جواب دینا ہے کس کے لیے ہم آئے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رسول اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے آئے یا جن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنے آئے ہیں۔ تو یہ پہلے فیصلہ ہونا ہے خوشی کس کی ہے۔ پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج آدمی جو چیز لینا چاہتا ہے پہلے دیکھتا ہے کہ
ہمیں فلاں چیز لینا ہے تو کون ہمیں یہ دے گا؟ بے شک. ایسے ہی پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہے. اگر شریعت لینا ہے، دین لینا ہے، پیغام اہل بیت لینا ہے، جس کی ویلو اتنی ہے کہ اہل بیت نے اپنی جانیں تک دی ہیں، تب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایسے سے دین و شریعت کو لیں جس کے پاس دین و شریعت ہو. ہم ایسے کے سامنے بیٹھیں کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ معصوم کا پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے، وہ شریعت الہی ہمیں پہنچا رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ ہمارے سامنے وہ چیزیں پیش کرے گا جس سے اہل بیت خوش ہوں گے. بے شک. صرف روایت کو پیش کر دینا ہی یہ معیار نہیں ہوتا. آج بیان کرنے تو ہر آدمی بیان کرتا. بھائی اگر حق کے روایات ہوں یا وہ روایتیں جو حق کو بیان کریں، آج ہر کتاب میں آپ کو مل جائیں گی. حتیٰ ان کتابوں میں بھی اہل بیت کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں. تو صرف ذکر کر دینے سے، بیان کر دینے سے، تذکرہ کر دینے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو بیان کر رہا ہے وہ کس لیے بیان کر رہا ہے اسے بھی پتا ہو، جو سن رہا ہے اسے بھی پتا ہم کس لیے سن رہے ہیں. تو ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں دونوں طرف سے کہ ہم اسی شریعت کو بیان کرنے آئے ہیں، سامنے والا اسی شریعت کو سننے آیا ہے جو الہی تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کو کس کی خوشنودی کا خیال کرنا ہے، کس کے لیے ہم آئے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے. اس 1 گھنٹے کا ہمیں سنا کر بھی جواب دینا ہے اور ہمیں سن کر بھی جواب دینا ہے. بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھی وضاحت کی، اور مسلسل آپ نے ان ایپیسوڈز میں جس طریقے سے ہمارے ویورز کو، ناظرین کو وہ اہم ترین باتیں سمجھائیں جو دعا یہ ہے یقیناً کسی بہت حد تک ضروری کوئی تھی، پیغام بہت پہنچ ضروری سکا تھی. ہو اور ہمارے لیے بحث انشاءاللہ ضرور مفید پہنچا واقع ہوگا ہوئی اور ہو. لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا. فی الحال مولانا صاحب اب اجازت لیں، انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. فی الحال ناظرین آپ سے بھی اجازت لینا چاہتے ہیں. مجھے حسن آصف کو اور مولانا محمد حسنین باقری صاحب کو بھی اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.